Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, एक ब्रेकिंग न्यूज़ गर्दिश करती है और वो न्यूज़ ये है कि तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के पास 2 एरियाज पे कब्जा कर लिया है और वहाँ पर अपनी हुकूमत ले आए हैं। और उसके अलावा उनका कहना ये है कि वो पाकिस्तान के और भी जो एरियाज हैं वहाँ पर कब्जा करेंगे और वहाँ पर शरीयत ला लेकर आएंगे और उनको सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान। पहले वो जो सरकमस्टांसिस थे वो अकेले थे जो पाकिस्तान के तालिबान हैं, तब वो इतनी ज़्यादा मतलब उस पे ज़्यादा नहीं कर सके, लेकिन जब से उनको अफ़गानिस्तान की सपोर्ट मिली है तब से वो ज़्यादा ही इस तरह की मतलब हम न्यूज़ देख रहे हैं। इस पर आज हम सर को इनवाइट किया है, बैरिस्टर हामिद साहब को। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर जैसे कि आपको पता है कि तालिबान जो पाकिस्तान के तालिबान हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के पास जो है 2 इलाकों पे कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद हुआ ये है कि वहाँ पर वो अपनी ही मतलब हुकूमत बना रहे हैं और उसके बाद उनका कहना ये था कि वो वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने के साथ पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत लेकर आएंगे और वो अपने हिसाब से मुल्क पूरा चलाएंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी तालिबान ने एक वो मुंतखब कर दिया। आप इस हवाले से पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो तालिबान का एक जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका ये शुरू से एजेंडा रहा है। और बुनियादी तौर पे जो इनका जो सारी ये खून खराबा और ये जहाद के नाम पे जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ इन्होंने की थी पाकिस्तान में, वो ज़ाहिर है ये नहीं थी कि हम जो है वो किसी को दहशत गर्दी की वजह से मार रहे हैं इसलिए कि हमें दहशत गर्दी पसंद है, बल्कि उनका जो एजेंडा जिसको वो लेके चल रहे थे वो यही था कि हम पाकिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम जो है वो नाफिज करना चाहते हैं। और इस हवाले से उनके आप अगर लिटरेचर देखें, पॉम्फलेट देखें, उनके आइन व मंशूर देखें तो उसमें उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा मकसद जो है वो इस्लामी निज़ाम का नफाज है। और उस मकसद के लिए ये जो मीन्स हैं जिसमें जहाद है, जिसको हम दहशत गर्दी कहते हैं, या मिलिटेंसी है, या यूज ऑफ फोर्स है, ये सारे उसके मीन्स हैं। असल डेस्टिनेशन तो वो है। तो इसमें जाहिर है कि आपको पता होगा कि जब स्टेट ने जो है उनके साथ मायदा किया कि आप पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो उस मायदे को कराने में जो जामन का किरदार है या पीछे से जो एक तरह का बैकअप का किरदार है, वो अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है वो किया था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जाहिर है अफगानिस्तान में जो अमरीकी इनखला का अमल चल रहा था और ये सारे जो सिनारियो था उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तालिबान के साथ बिल्कुल शीरो शक्कर थी। और उस वक्त तासर ये दिया जा रहा था कि हमने कोई बहुत बड़ा जो है वो मार्का सर कर लिया है और अफगानिस्तान हमने फतह कर लिया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बास ने वहां जाके एक मुख्तसर सा अपना जो है एंट्री दे के तो एक पिक्चर भी बनाई थी जब अफगानिस्तान से जो है वो अमेरिकी निकले थे। तो इस हिसाब से तालिबान ने वक्ती तौर पे जो है अपनी कार्रवाइयां उनको रोक दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हथियार फेंक दिए या दहशत गर्दी जो है वो खत्म कर दी। तो अब ये नवंबर में जो कुछ हुआ जिसकी वजह से उनके दरमियान ये मायदा जो है वो रिन्यू नहीं हो सका, इसकी तजदीद नहीं हो सकी, उसकी क्या वजह है? इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई तालिबान बदल गए या स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो ओरिएंटेशन है उसमें कोई फर्क आ गया, बल्कि इसका मतलब ये था कि उनके जो बैकर्स हैं अफगानिस्तान में बैठे हुए, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी बड़ा जो है एक तरह की रिफ्ट, एक तरह की बल्कि आप ये हम समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट टाइप चीज़ जो है वो क्रिएट हो गई है। और उसकी वजह यह है कि ये सरहदों पे जो आमदोरफ्त के हवाले से सारा मामला चल रहा था, जिसको जाहिर है कि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है हर अफगान रजीम के दौरान कि किसी तरीके से जो है वो बॉर्डर्स को सील किया जाए, यानी कंट्रोल किया जाए और वहां से जो भी मूवमेंट हो वो कंट्रोल्ड मूवमेंट हो। जबकि जो बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के, वो बलूचिस्तान के चमन से लेके तो
علاقہ غیر جس کو آپ کہتے ہیں پشاور تک، ان میں جو ہے ایک فری موومنٹ کا ایک تصور ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں پختون لوگ زیادہ تر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی لوگ ہیں اور ہماری آپس میں بزنس ہے وچ از ٹرو، رشتے ہیں، آپس میں شادیاں ہوتی ہیں، ایک آمد و رفت کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کسی طرح کے کوئی بارڈر کنٹرول یا اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے۔ لیکن پاکستان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ ہماری پسند کی جو حکومت آئے اس کو بنیاد بنا کے تو ہم کسی طریقے سے اس بارڈر کو ایک پرماننٹ شکل دے دیں، چونکہ افغانستان کے ساتھ یہ اس کا نمبر 1 ان ریزالوڈ ایشو ہے۔ یہ جو بارڈر ہے انگریزوں کے زمانے میں غالباً 1890s میں جو ہے یہ ڈیورنٹ لائن کے نام سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انگریز نے کھینچی تھی افغانستان کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے، لیکن افغانیوں کا شروع دن سے اس پہ یہ موقف رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک کلونیل دور میں زیادتی ہوئی اور ہماری مرضی کے بغیر ہماری دھرتی جو ہے وہ ہم سے چھینی گئی، اس میں یہ ایک ڈویژن کی لائن جو ہے وہ کھینچی گئی جس کو ہم نہیں مانتے، اور کبھی بھی کسی بھی افغان حکومت نے خواہ وہ فرینڈلی ہوئی ہو یا ان فرینڈلی ہوئی ہو اس نے اس کو نہیں مانا، جس کی ایک سب سے بڑی مثال طالبان تھے جو 90s کے اینڈ میں طالبان نے جب قبضہ کیا افغانستان میں، تو اس وقت جو ہے طالبان سے مراد ملا عمر کی قیادت میں اس وقت جو لوگ تھے، تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ پوری ہسٹری میں افغانستان میں پاکستان کی پرو پاکستان گورنمنٹ ہے یہ، اور یہ جو افغانستان ہے اس کا جو سٹیٹس اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ آلموسٹ پاکستان کا ایک جو ہے چھٹا صوبہ پانچواں صوبہ بن گیا، اور اس میں ہم جو مرضی کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سچویشن بن گئی تھی کہ مولا عمر اقتدار میں تھا جس کا گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، طالبان کا ایک مسلح گروہ تھا جس نے اقتدار کے اوپر ایک لیئر قائم کر کے تو اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اس کے اندر جو عوام تھے دیہاتوں میں دور دراز کے علاقوں میں بکھرے ہوئے جو قبائل میں پہاڑوں پہ یا ادھر ادھر رہنے والے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا حکمران کون ہے، ان کے اپنے اپنے قانون چلتے تھے، وہ جو خان اور اس طرح کے جو ان کے تصورات کہ جس علاقے میں جس کی حکومت ہے وہی ان کا بادشاہ ہے یا وہی ان کا وزیر اعظم ہے۔ لیکن اس سچویشن کو پاکستان نے یوز کر کے تو اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی کہ ہم باڑ لگا دیں، چونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک یونیک قسم کی اپرچونٹی ہے کیونکہ ملا عمر اس پہ اعتراض نہیں کرے گا، لیکن سب سے زیادہ اسٹرانگلی ری ایکٹ ملا عمر نے کیا، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، باڑ ہم نہیں لگوا سکتے کیونکہ اس سے پختون تقسیم ہوتے ہیں۔ اب وقتی طور پہ پاکستان پیچھے ہٹ گیا، اس کے بعد جو حکومتیں آئیں وہ ظاہر ہے ٹوٹلی ان کی پالیسیاں پاکستان سے متصادم تھی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ باڑ کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام مختلف طریقوں سے جاری رکھا اور بہت سارے علاقوں میں باڑ آلریڈی لگی ہوئی ہے، لیکن جو علاقے بہت زیادہ بیزی ہیں ان میں باڑ نہیں لگا سکے، اور یہ جب یہ طالبان آئے تو پاکستان نے سوچا کہ اب موقع ہوگا، جس کے خلاف انہوں نے سب سے زیادہ اسٹرانگلی اوپوز کیا، اور یہ صرف باڑ ہی نہیں بلکہ جو کراس بارڈر ملیٹنسی ہے، جو سمگلنگ وغیرہ ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے کہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے افغانستان میں، پاکستان میں اگر آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے لیے ایک ایسی کوئی سوغات ہے جو لینے کے لیے آپ کو 20 دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے، اور وہ بلیک میں جو ہے وہ افغانستان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، اسلحہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، ڈرگ ٹرانسفر ہو رہا ہے، ملیٹنسی ٹرانسفر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 6-8 مہینوں سے ایک مسلسل کمپلین لوکل پاپولیشن جو ہے پختونخوا میں یا فاٹا میں اس کی طرف سے آ رہی ہے کہ یہاں پہ طالبان کا راج ہے اور وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں جس میں ایکسٹارشن ہے، لوگوں سے زبردستی جو ہے وہ پیسے لینے کا پروسیس ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو ایک طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی، اور بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ ان کے انفلوئنس میں آ گئے تھے، پریکٹیکلی انہی کی حکومت تھی چونکہ ان کے خلاف کوئی بولنے کے لیے
یا ان کے خلاف کمپلین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. لیکن اب یہ سچویشن آ گئی کہ اب انہوں نے باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر دیا جیسا کہ پریس میں ہوا. اب ظاہر ہے یہ خبریں جو ہیں اس طرح کی سچویشن میں وہ کنفرم کرنے کی ہوتی ہیں, ود دی پیسج آف ٹائم یہ کنفرم بھی ہو جائے گی. لیکن اگر انہوں نے اعلان نہ بھی کیا ہوتا تو پریکٹیکلی فاٹا اور پختونخوا کے کچھ علاقوں میں یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی حکومت قائم ہے. چونکہ ایون 3-4 مہینے پہلے عمران خان کی حکومت سے کہ وزراء نے یہ شکایت کی تھی کہ ان سے جو ہے وہ طالبان پیسے لیتے ہیں, پتہ لیتے ہیں, جس کو آپ ایکسٹارشن کہتے ہیں. تو اگر وہ وزراء کو اس طریقے سے مجبور کر کے تو ان کو جو ہے وہ پیسے دینے پہ مجبور کر سکتے ہیں, تو ظاہر عام آدمی تو رزسٹ نہیں کر سکتا. تو اب یہ سچویشن جو ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ان کے درمیان اسٹیٹ اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا, اور پھر وہ معاہدہ جو تھا وہ انہوں نے کر کے تو ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وقت بائی کیا اور ایک اس طرح کا یعنی ٹائم ضائع کرنے والی بات کی کہ ایک لمبا معاہدے کی آرڈر لیتا رہا, وہ اپنے آپ کو مسلح کرتے رہے مختلف قسم کے جدید جو ہے ہتھیاروں سے, اور بالآخر جب انہوں نے اپنی یہ پوزیشن لی تو اس پہ اب سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ سٹاک ہو گئی ہیں. اور اب بہت سارے ملیٹری جو ان کے لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت بڑا آپریشن کرنے والے ہیں اور انڈسکریمنیٹ آپریشن ہوگا. تو وہ اب دیکھنا ہے کہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. سر کہا یہ بھی ایک جا رہا ہے کہ طالبان جو پاکستان میں ہے وہ اپنی ہی ایک پرائم منسٹر لے کر آ رہے ہیں. تو پاکستان میں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے, یعنی شریف خاندان کی جو ایک گورنمنٹ چل رہی ہے, تو اس پر پاکستان کے طالبان کی ایک اور گورنمنٹ آ جانا, اور کہا جا رہا ہے کہ ان پہ جس طرح افغانستان میں ماحول ہے اسی طرح وہ امپلیمنٹ کریں گے. ابھی تو خیبر پختونخوا تک محدود ہے, اور وہ لوگ وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ ان سے خوش بھی ہیں, بلکہ ان کے ملیٹنٹ میں بھی ایڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے مطلب گروپس میں بھی ایڈ ہو رہے ہیں جو وہاں کے ملیٹنٹ ہیں. تو سر یہ کیا سچویشن چل کیا رہی ہے آخر کہ ایک مطلب کنٹری میں دو مطلب پرائم منسٹرز, تو ہم کدھر جائیں گے سر, یہ بتائیے گا. نہیں, ایک کنٹری کے اندر اس کو کہتے ہیں سیول وار, انڈیفینیٹلی یہ سیول وار ہے. تو اس میں اگر آپ ایک پیرالل گورنمنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ کوئی قانونی بات نہیں کہ ایک کنٹری میں 2 پرائم منسٹر ہیں. ایسا جو ہے وہ ہسٹری میں بہت دفعہ ہوا ہے, جب جو ہے وہ جو بھی ملیٹنسی تھی یا جہادی قوتیں تھی انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ اس طرح کی حکومتیں ڈکلیئر کی اور ان کو آن گراؤنڈ انہوں نے امپلیمنٹ کیا. اور پختونخوا یا فاٹا میں اس کے لیے بڑے جو ہے ان کے لیے فیوریبل ماحول ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں سوات میں جو ہے وہ ملا جو تھا صوفی محمد, جس نے کہ وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا اوپنلی پورے علاقے پہ, اور وہاں پہ اس نے اپنی حکومت قائم کر دی تھی, جہاں پہ کہ اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی طالبان ہی تھے. وہ اپنی عدالتیں لگاتے تھے, اپنے فیصلے سناتے تھے, لوگوں کو ہینگ کرتے تھے, ان کو موت کی سزا دیتے تھے, ان کو کوڑے مارتے تھے. تو جب آپ اپنا پورا ایک جسٹس سسٹم قائم کر لیں اور آپ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا ایک پیرالل سسٹم اس کو کامیابی سے چلاتے رہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ اس علاقے پہ ختم ہو گئی. اور اس میں یہ قوتیں جو ہیں یہ انہوں نے بار بار ایسے کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ معاملہ بھی انہوں نے جو ہے وہ درست طریقے سے اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا تھا کہ ان پہ فورس کا استعمال کر کے تو ان کو کوئی نشان عبرت بناتے, بلکہ وہاں بھی بہت بڑی بارگین ہوئی تھی, جوڑ توڑ ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں وقتی طور پہ تو انہوں نے اپنی ریٹ واپس کلیم کر دی. لیکن ریئلی اس علاقے کا جو رول ہے اور اس علاقے کا حکم جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ طالبان چلاتے رہے, اور اب بھی ان کے ہاتھ میں بہت سارے اس طرح کے علاقے ہیں, نئے علاقے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ جی لوگ ان کے ساتھ ہیں, تو اس میں جو ہے یہ بڑا ایک ٹریکی قسم کا کوشچن ہے. لوگوں کو بندوق کے زور پہ ڈرا کر, دھمکا کر, خوف میں مبتلا کر کے تو یہ اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. چونکہ عام آدمی جو ہے
وہ لڑنے یا مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو اپنی جان، اپنے بچوں کی جان اور سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ اگر اس کو کوئی پیرالل گورنمنٹ یا پیرالل حکومت یا پیرالل فورس جو ہے وہی فراہم کرتی ہے تو لوگ اس کے آگے سبمیشن ہو جاتی ہے لوگوں کی. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا میں لوگ جو ہیں وہ پرو طالبان ہیں جو تاثر دیا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں. عام پختون جو ہے وہ بہت لبرل ہے، وہ بہت ایک طرح کا جو ہے وہ ٹالرنس ہے اس میں، اور وہ کوئی شدت پسندی کی طرف مائل نہیں کہ طالبان کے ساتھ چل پڑے کہ یہ کوئی بہت بڑا جو ہے مقدس پیغام ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ خوف ہے اور بندوق کے زور پہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے. اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے. اسٹیٹ جو ہے اٹ فیلڈ ٹو اٹس پیپل. اسٹیٹ نے جو ہے اپنی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں دے فیلڈ. اسٹیٹ کا جو پورا سسٹم ہے جس کے تحت لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی اس کا بنیادی اور لازمی فیکٹر ہوتا ہے، اس میں وہ ناکام ہو گئی. اب جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کتنے کلیم کرے، لیکن یا پھر اس صوبے کے اندر جس میں یہ ہو رہا ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جتنی کلیم کرے، لیکن جب آپ کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو گئی اور کچھ ہتھیار بند لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کر دیتے ہیں اور آپ کو بے اثر کر دیتے ہیں، آپ کی جو عملداری ہے، آپ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو اس کے بعد اسٹیٹ جو ہے وہ فیل ہو گئی اور اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے. سر کیا کہیں گے کہ سول وار بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے ہم ڈیفالٹ بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شو نہیں کروایا جا رہا، مطلب ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا. تو آپ اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو یہ سارا سینیریو ہو رہا ہے کہ افغانستان والی سچویشن یہ لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی کو ڈرا دھمکا کے اپنے اندر اپنے ملٹری میں یا اپنے گروپس میں ایڈ کر لینا اور کسی کو مار دینا ہے، کسی کی جان لے لینا. یہ سب تو ایک افغانستان والی سچویشن یہاں پر ڈکلیئر ہوتی جا رہی ہے. اس کا امپیکٹ انڈیا پہ کیا پڑے گا اور انڈیا کا اس پورے مطلب سینیریو میں کیا سٹانس ہوگا؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اپنی ہسٹری کے سب سے بدترین قسم کی میس جو ہوتی ہے وہ اس سے گزر رہا ہے. ایک طرف تو ملک کے اندر ملیٹنسی ہے جو اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس نے اسٹیٹ کی ریٹ کو محدود کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک پیرالل ڈسپنسیشن، خواہ آپ اس کو حکومت کہیں یا جو کہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایک پیرالل جو ہے ایڈمنسٹریشن انہوں نے بہت دنوں سے قائم کی ہوئی ہے اور وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چلا رہے ہیں، خواہ اوپنلی یا کسی دوسرے طریقے سے. تو یہ کسی اسٹیٹ کے لیے ایک نائٹ میئر ہوتا ہے. آپ سول وار کی بات کر رہے ہیں، سول وار کی جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے اس میں یہ آپ کلیئرلی دیکھ لیں کہ اگر 1,000 آدمی بھی متاثر ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں جس میں کہ وائلنس ہے، ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے اور کچھ لوگ ریاست کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، تو سول وار کی سچویشن ہوتی ہے. اب یہ لفظوں سے کھیلنے سے جو ہے وہ اس سے بات تبدیل نہیں ہوتی. رہا سوال ڈیفالٹ کا، تو پاکستان پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے. میں اس بات کو بہت دفعہ ڈیفائن کر چکا ہوں کہ ڈیفالٹ کا جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، مثلا موڈی ہے یا اس طرح کی جتنی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ جو واچ ڈاگ ہیں جو کریڈٹ پہ نظر رکھتے ہیں ملکوں کے، ان کے نزدیک یہ جو ہے نا یہ ڈیفالٹ کی ایک شکل ہوتی ہے. ڈیفالٹ کے وہ مختلف پیرائے ہیں، اس میں ایک ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے. ٹیکنیکل ڈیفالٹ اس دن ہو جاتا ہے جب آپ پریکٹیکلی یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو پے یو، ہمیں اور پیسے دو، جس کو ری آرگنائزیشن آف ڈیٹ کہتے ہیں، ری اسٹرکچرنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جو پیمنٹس ہیں ایز پرامسڈ یو آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. اب جو ہے پاکستان کے اندر جو سنجیدہ اکانومسٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ یہ لینڈنگ کی کیسے جائے، یہ کریش لینڈنگ ہو، سافٹ لینڈنگ ہو، یہ جو ڈیفالٹ ہے یہ کیسے اس کو الٹیمیٹ شکل کیسے دی جائے. اس پہ بحث ہو رہا ہے. اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ڈیفالٹ نہیں ہوگا تو آپ کیا خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کو 1-2 بلین کے لیے آپ نے جو ہے آئی ایم ایف کے دروازے پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ نے اس سے پیسے لے کے
تو انٹرسٹ ادا کرنا ہے اس کو اور دوسرے اداروں کو. اور یہ جو 1-2 بلین ہے یہ پورے سال کے لیے نہیں ہے. پورے سال کا اس دفعہ آپ کا $20 to $25 billion واجب الادا ہے، جس کا مطلب ہے payable to the creditors which you cannot pay, and no IMF, no China, no Saudi Arabia can give you that much money. تو یہ ڈیفالٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ایک لاٹری نکل گئی پاکستان کی نااہل ایڈمنسٹریشن کے لیے اور سٹک قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ اب وہ بہانہ بنائیں کہ جناب وہ کرونا آ گیا تھا، پینڈیمک تھا جی، یہ کرائسس ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا فیس بچانے کے لیے ان کو بہانے مل گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ڈیفالٹ ہو گئے تو ہمیں معاف کر دو. اس پہ میرے خیال میں آج یا کل کے وہاں کے اخبارات میں ایک تفصیلاً کالم بھی ہے کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کیوں پریکٹیکلی ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور ڈیفالٹ اب اسے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے چونکہ آپ کے پاس اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انڈیا پہ کیا اثر پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ الگ ملک بن گیا تھا 1947 میں، لیکن وہ سٹل انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، انڈیا کا آپ حصہ ہے فار پریکٹیکل پرپز، فار جیو پولیٹیکل ریزنز. پاکستان میں کسی طرح کی کوئی انسٹیبلٹی آئے گی تو اس سے انڈیا جو ہے وہ الگ نہیں رہ سکتا. جس طرح کے ہم کہتے تھے کہ یہ افغانستان میں جس طرح کے مانسٹرز کی آپ حمایت کر رہے ہیں، یہ جب اپنے مسل دکھائیں گے، افغانستان کے اندر انارکی پھیلے گی، لوگوں کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں گے، ویمن ایجوکیشن پہ پابندیاں لگیں گی، ایک باربیرک قسم کی حکومت قائم ہوگی اور ایک ڈی اسٹیبل قسم کا بندوبست ہوگا، تو اس سے پاکستان الگ نہیں رہ سکتا. لیکن یہ انسسٹ کرتے تھے کہ نہیں جی رہ سکتا ہے، تو اب رہ کے دکھائے نا. آپ اس وقت پوری لڑائی لڑ رہے ہیں افغانستان میں اپنے پالے ہوئے طالبان کے ساتھ، اور ملک کے اندر ان کے چھوڑے ہوئے طالبان آپ کو جو ہے آپ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح انڈیا جو ہے وہ دیکھے گا کہ جب پاکستان کے اندر اس طرح کی فورسز جو دہشت گردی پہ، جہاد پہ اور دوسرے ملکوں پہ اٹیک کرنے پہ بلیو کرتی ہیں، جب ان کے ہاتھ میں اختیارات آ گئے، وہ دن دناتے پھر رہے ہیں، ان کی حکومتیں بن گئی، وہ جو ہے اس طرح کے لوگوں کو شیلٹر اور ٹریننگ دینے کی پوزیشن میں آ گئے، تو اس کا امپیکٹ تو انڈیا پہ ہوگا. انڈیا بے شک باڑ لگا کے بیٹھ جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا، چونکہ ساؤتھ ایشیا کے کسی بھی ملک میں انسٹیبلٹی اب جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈیا کے لیے چیلنج اس لیے ہے کہ انڈیا اب وہاں کی ایک لیڈنگ اکنامک اور پولیٹیکل فورس ہے. تو جس خطے کی جو لیڈنگ اکنامک پولیٹیکل فورس ہوتی ہے، جسے اپنا ایک برائٹر فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کا جو ہے وہ سوشو اکنامک کلب جو ہے وہ بدل رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس طرح کی ٹانگ کھینچنے والے واقعات جو ہیں وہ اس کے لیے تو ایک پرابلم بنیں گے نا. اس طرح کے واقعات پوری ترقی کی کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں اور اس کو سبوٹاج کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انڈیا کا انٹرسٹ ہے. نیکسٹ ڈور ایک ملک ہے جس کے اندر خانہ جنگی کی سچویشن ہے یا سوشو اکنامک سچویشن ایسی بن گئی کہ ملک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انسٹیبلٹی کی ایک لہر ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اور اس طرح کی جو فورسز ہیں ملک کے اندر، اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہیں جن کو اب TTP کہتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کی درجنوں جو ہے وہ پراکسیز ہیں جو چھپے بیٹھے ہیں، جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ کیٹاگری میں آتے ہیں اس لیے کسی کو پتہ نہیں کہ وہ ہیں. لیکن جب اس طرح کی ایک چومکھی لڑائی شروع ہوگی تو وہ بھی نکل کے باہر آ جائیں گے. تو اس کے بعد یہ سب کے لیے پورے خطے میں جو ہے ایک نائٹ میرش قسم کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. بالکل سر. تو سر اس کا حل کوئی ہے؟ جو معاملات چل رہے ہیں آنے والے ٹائم میں آپ اس کا کوئی حل نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل اس کا بہت ہی سیدھا سادہ حل ہے جی، کہ پاکستان ایک نارمل کنٹری بن جائے اور یہ جو اول فول مخلوق کی بیک اپ ہے، جس طرح کے افغانستان میں انہوں نے ٹیررسٹوں کو ایک لیجیٹیمیٹ حکومت بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی، طالبان جیسی قوتوں کا بیک اپ، ان کو فائنینس کرنا، ان کے لیے انٹرنیشنل لابنگ کرنا اور دنیا کو ڈرانا کہ جی اگر آپ ان کی مدد نہیں کرتے تو یہاں پتہ نہیں امیگریشن شروع ہو جائے گی
یہاں سے جو ہے وہ امیگرینٹ جا کے ویسٹ کے ایئرپورٹوں پہ اتریں گے، یہاں پہ ڈیزاسٹر آ جائے گا، یہاں پہ پتہ نہیں کیا. یہ جو آرگومنٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ آرگومنٹ بائی کر لیں گے؟ لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ افغانستان کے اندر جس طرح کا رجیم مسلط ہو گیا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور وہ کیا اس کے لیے رسپانسیبل ہیں یا کچھ ایسی بات ہے. تو اس طرح کی چیز جب آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب انڈائریکٹلی ان ادر ورڈز آپ جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں. چونکہ آپ کے دیکھیں یہ کوئی ایک دو دن کا قصہ نہیں، 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو معاہدے ان لوگوں نے کیے تھے ان کو انہوں نے اتنے برے طریقے سے جو ہے وہ وائلیٹ کیا. ابھی ریسنٹلی 2 ویک پہلے انہوں نے خواتین کی یونیورسٹی میں قدم رکھنے پہ پابندی لگا دی. ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے، انکلوسیونیس کی آپ بات کرتے ہیں، تو وہاں تو ایک ون وے قسم کی ٹریفک ہے جو طالبان ملاؤں اور دہشت گردوں کے اس پہ چل رہی ہے، اور اس کو پاکستان کہتا ہے کہ تسلیم کر لیں. یہ کہنے کے بجائے کہ یہاں پہ ایک انکلوسیو قسم کی حکومت بنائیں جو ایک پرو ڈیموکریسی پرو انکلوسیونیس ایک حکومت ہو اور جو دہشت گردوں کو روکے. جب ایسا افغانستان میں ہوگا تو ٹی ٹی پی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ان کے لیے جو شیلٹر ہے، اسلحہ ہے اور ایک اخلاقی سپورٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کو یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی، ادھر سے آپ جو ہے وہ ایک ایک طرف مسلسل کی تھی اور دوسری طرف جا کے تو آپ ان کو جو ہے کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو پاسبل نہیں. آپ نے وہ اسنیک پٹس بند کرنے ہیں جو آپ بند کرنے کے لیے تیار نہیں. پتہ نہیں آپ نے طالبان سے کیا رشوت لی ہوئی ہے یا ان کا کیا خوف ہے کہ آپ ان کو زبردستی افغان عوام پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے مسلط کیا ہوا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے آپ کو بیٹرے کیا اور انہوں نے آپ کو بندوق بھی دکھائی، آپ کے فوجی بھی مارے، آپ کے گارڈز بھی مارے اور آپ پہ باقاعدہ جو ہے اسالٹ بھی کیا. تو ان حالات میں یہ ایک فیلڈ پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور جب تک یہ فیلڈ پالیسی چینج نہیں ہوتی اس سے کسی جو ہے اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. بہت شکریہ سر، ہمارے ویور نے ٹائم نکالا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سر کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے. سر کے چینل کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فیس بک پہ جائیں، رباح عمران 786 لکھ کر وہاں پر میرے پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل پروموٹ ہو سکے تو ہمیں سپر چیٹ کر کے ڈیجیٹلی پروموٹ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے دیں اجازت سر، آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ.